आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत पर हम रोशनी डालना चाहते हैं, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक मामला हुकूमत की तरफ से जो ज़ाब्ता-कार अपोजिशन को दिया गया था उसके जवाब के हवाले से है। मेजर नुकात या जो अहम तरीन नुकात थे अपोजिशन के ज़ाब्ता-कार में, वो हुकूमत ने मुस्तरद कर दिए हैं। दूसरा मामला आज हम जो बात करना चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई के हवाले से हम बात करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वेबसाइट से, यानी कि इंटरनेट से, या हम कहेंगे पब्लिक डोमेन से मुराद, अगर हम इंटरनेट पर लॉग ऑन करें तो कंप्यूटर पर हमें तमाम अरकान पार्लियामान की असासाजात की तफसील, उनके वाजिबात के हवाले से तफसील, उनके कंपनीज़, बिजनेस, तमाम तफसील वहाँ पे मौजूद थी और पनामा लीक्स के बाद ये हटा दी गई है। इस हवाले से हम पहले बात करना चाहते हैं। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। दूसरे मामलात का भी जिक्र करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ। उस हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अखुंज़ादा चट्टान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। गुलाम सरवर खान साहब, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। कंवर दिलशाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या सूझी, इन्होंने तमाम तर तफसील जो है वेबसाइट से निकाल कर उसको खुफिया कर लिया? असूली तौर पर इसके दो तीन पहलू सामने आते हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक कानून का सहारा लिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हमें जो कानून ने जो ज़ाब्ते के मुताबिक जो हमें कार्रवाई करने की इजाजत दी है, उसमें लिखा है कि आप गलत नोटिफिकेशन कर दें और उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट के जरिए जो है उसके अंदर कानून की तशरीह करनी पड़ेगी और उसके बाकायदा हमें इजाजत दी जाए। इसके लिए मैं इस मामले को हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ज़ाहिर है इस पार्टी से मैं एग्री नहीं करता, मेरा पार्टी नहीं बनता। वो इसलिए कि इलेक्शन तो बहुत सी एक दफ्तरी कार्रवाई होती है कि मामूली सी कार्रवाई है। आप 2008 के इंतखाबात आप देखें, उस वक्त हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम इलेक्टोरल रोल जो थे वेबसाइट पर कर दिए थे। इसी तरह से हमारे पोलिंग स्टेशन थे वो भी हमने उस पर दिखाई, इसलिए कि आप उनको पब्लिक करना चाहते थे, आप उनको लोगों के सामने रखना चाहते थे। 14, 15, 16 सब हमने वेबसाइट पर पेश करे। उस वक्त की इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया। उन्होंने कहा कि हम अपने अख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास जो एक इलेक्शन ऑर्डर 2002 का जो आर्टिकल 6 है जी, उसमें लिखा हुआ है कि वो खुद अपने फैसले करने के मिजाज हैं, जो दफ्तरी कार्रवाई हो इस तरीके से मामला है। तो ये एक इलेक्शन कमीशन के 5 रुकन बैठ जाते और वो एक ऑर्डर पास कर देते कि हम इसको पब्लिक की सहूलत के लिए हम इसको ऑर्डर देते हैं। इसमें कोई कानून साजी की जरूरत नहीं, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं, कोई रूल चेंज करने की जरूरत नहीं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार। कंवर दिलशाद साहब, क्योंकि आप काम कुछ लीगल नौयत का, कानूनी नौयत का करते रहे हैं, इसीलिए आप जो है ये बात कर रहे हैं कि वो ऑर्डर पास कर लेते हैं। हमारी नज़र में ये मामला बहुत सादा सा है। जिस सेक्शन का आपने रेफर किया 42A के हवाले से, उसमें मकसूद ये है, मंशा ये है उस सेक्शन की, उस कानून की, कि जो आपका रिकॉर्ड है वो पब्लिक हो। अब तरीकाकार वजह किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन जो है उसने मुनासिब तौर पर इसको रखे हुआ था, लेकिन पनामा लीक्स के बाद वेबसाइट से उतार दिया उन्होंने कि लोग एक्सेस ना कर सके, पार्लियामेंटेरियंस के जो हैं असासे ना चेक कर सके। तो ये किस किस्म के पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से ये उन्होंने एक्शन किया है जो पब्लिक डोमेन के अंदर होते हैं और उनके असासाजात, और कहते हैं कि जी हम तो अकाउंटेबल हैं तमाम लोगों के सामने। वो इलेक्शन कमीशन कनाइव कर रहा है, कनाइवेंस है ये हुकूमत के साथ। नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ये जो उसका फैसला वो दुरुस्त नहीं है, खुश है नहीं है। उन्होंने अपने पावर पर इस्तेमाल भी नहीं किया और पब्लिक को देखते हुए भी उनका फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं आया। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कौम से खिताब में ये कहा था कि मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई है कि उन्होंने कैसे यहाँ से वेबसाइट से वो तब्दील कर दिया, ये हटा दिया। अंग्रेजी में कहते हैं ना कंवर दिलशाद साहब, ब्रशिंग इट अंडर द कारपेट। तो ये उन्होंने वो अपना कालीन उठाया और उसके नीचे जो है ये तमाम सब इंफॉर्मेशन कर दी है ताकि नजरों से ओझल हो जाए। लेकिन बराबर ये दुरुस्त नहीं है फैसला। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में माजी में रवायत रही है, 2008 में मैं आपको मिसालें दी है कि बकायदा उस वक्त कोई कानून साजी नहीं थी, वही कानून थे, वही इदारे थे, उसके मुताबिक उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तमाम की वेबसाइट पेश कर दी और तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया।
اسی طرح اب یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانبداری کا مظاہرہ ہوتا ہے، ثابت ہوتا ہے کہ وہ جانبدار گئے اس تمام معاملے میں؟ ان میں ظاہر ہے کہ بڑا کرٹیسائز بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی دباؤ ہے، لیکن حکومتی دباؤ کو کوئی الیکشن کمیشن تو دور کر سکتا ہے، ان کے پاس اختیارات ہے، مکمل آئینی ادارہ ہے، اسٹیٹ کا ادارہ ہے، تو انہیں فیصلہ درست نہیں کیا۔ یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے عوام کی نظر میں بھی، میڈیا کی نظر میں بھی، اور پبلک کے ذریعے بھی، اور پارلیمنٹیرین کو بھی میرے خیال میں اس فیصلے کو انہوں نے خورشان قرار وہ نہیں دے رہے، یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قمر دلشاد صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ قمر دلشاد صاحب جو کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ منسلک رہے ہیں، کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ حکومت اگر کسی حوالے سے ان کو یہ ڈائریکشن دیتی ہے تو وہ ماننے کے بھی مجاز نہیں ہے، حکومت مجاز نہیں ہے کہ اس قسم کی ڈائریکشن دے۔ پھر سوال یہ ابھرتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو آئین کے نیچے بالکل اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت اس قسم کا کام کیوں کرے گا؟ ریکس آف فاؤل پلے، کچھ نہ کچھ دال میں جو ہے وہ کالا ضرور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، آج حکومت نے جواب دے دیا ہے ٹی او آرز کے حوالے سے، اور جو اہم نکات تھے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ ایک اہم نکتہ اس میں یہ تھا کہ قانون بنایا جائے گا جس کے تحت یہ انکوائری ہوگی، اور انکوائری کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کا اس کے اندر ٹرائل بھی ہوگا، اور وہ خود وزیر اعظم صاحب پروف بھی دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ سرور صاحب، اگر آپ ملک کے قانون کو سامنے رکھیں تو یہ ٹھیک ہی لگتا ہے جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ مدعا علیہ کہہ دیں وزیر اعظم کو، اور وہ ساتھ ان کو کہیں کہ اب آپ پروف دے دیں، تو وہ سارا نگیٹ کر دیا، اور وہ قانون بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں بن سکتا، 1956 کے ایکٹ کے تحت ہی ہوگا۔ دیکھیں جی، ان تمام باتوں سے جی حکومت کی بدنیتی اور بددیانتی سامنے آتی ہے۔ پاناما لیکس کو لوکل کسی اپوزیشن پارٹی یا کسی اپوزیشن لیڈر کا اٹھایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ورلڈ وائڈ مسئلہ ہے۔ دنیا کے تمام ایسے لوگ جو کرپٹ پریکٹسز میں انوالو رہے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ایک خبر لیک کی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جلدی کی، پرائم منسٹر صاحب قوم کو ایڈریس کیا جی، اور فرما دیا کہ ہم وہ ون مین کمیشن بناتے ہیں اور ریٹائرڈ جسٹس پہ مبنی ہوگا۔ 20 دن کمیشن نوٹیفائی نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں ایک سے بات کی وہ نہیں مانا، دوسرے سے بات کی وہ نہیں مانا، تیسرے سے بات کی وہ نہیں مانا، چوتھے سے بات کی وہ نہیں مانا، جبکہ اپوزیشن کا مطالبہ یہ تھا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا، کہ ڈے 1 سے وہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے، اگر ان کا دامن صاف تھا، اگر ان کی نیت ٹھیک تھی، تو وہ کہہ دیتے جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا دیا جائے، اور اس کے ٹی او آر جو بھی اپوزیشن کہتی ہے، کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے۔ اگر ان کا دامن صاف ہوتا، ان کی نیت ٹھیک ہوتی، تو انہیں کم از کم یہ پہلا قدم نہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر 20 دن کے بعد جب پریشر بڑھا تو پھر پریشر کی وجہ سے آپ پریشر کی وجہ سے پھر چیف جسٹس آف پاکستان پہ آئے، پھر ٹی او آرز پہ بات آگے، کہتے ہیں نہیں ہم اپنے ٹی او آرز دیں گے، 1956 کے ایکٹ کے تحت ہوگا یہ کمیشن۔ یہی کہہ رہے ہیں بھائی اس کے تحت اگر جوڈیشل کمیشن جو اس سے پہلا بنا ہے وہ 1956 ایکٹ کے تحت نہیں بنا ہے، ایک اسپیشل لیجسلیشن کے ساتھ بنا۔ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو کہیں جی جو ہم ایک اسپیشل لیجسلیشن کر دیتے ہیں، ایتھورائز کرتے ہیں، پروسیڈ کریں، اور جو بھی ہے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کریں گے گورنمنٹ انہیں اسسٹ کرے گی۔ اور دوسری ان کی بدنیتی اور بددیانتی آپ دیکھیں کہ ویب پہ موجود ہے تمام ایسٹس ڈکلریشن جو ممبر آف پارلیمنٹ خود ڈکلیئر کرتا ہے، وہ ویب پہ موجود ہے۔ میرا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، میں پی ٹی آئی کا آفس بیرر ہوں، میرا ویب پہ جو بھی میرے ایسٹس ہیں میں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور میرے جو بھی ایسٹس ہیں میں نے الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اور علیحدہ بھی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، وہ بھی پارٹی کی ویب سائٹ پر ہیں، پارٹی کی ویب سائٹ پہ بھی ڈکلیئر کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو بھی ڈکلیئر کیے ہیں۔ اور جب میں جاتا ہوں الیکشن کمیشن کے، مجھے رولنگ پارٹی کے لوگوں کے جو انہوں نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اس کی کاپی چاہیے، مجھے انفارمیشن چاہیے، ویب سے اتار لیا، وہ انفارمیشن دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف دال میں کچھ کالا نہیں ہے، کہ یہ بھرپور کالے ہیں، اندر سے بھی کالے ہیں، باہر سے بھی کالے ہیں۔ اور آپ نے کوشش کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ کاپی لینے کی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کاپی جو ہے گیزٹڈ فارم کے اندر ہم نے یہ شامل کرنا ہوتا ہے، قانون کی ریکوائرمنٹ، اور پبلک بھی کرنی ہوتی ہے، آپ کو نہیں دی؟ دیکھیں جی، اگر وہ دے دیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں کہ انکم ٹیکس ڈکلریشن خود بندہ ڈکلریشن دیتا ہے،
ایسٹس ڈکلریشن ممبر آف پارلیمنٹ خود ڈکلیئر کرتا ہے. دونوں ڈاکومنٹس اگر آمنے سامنے آ جائیں ان کا کمپیریزن ہوتا ہے. اگر وہ کنٹراڈکٹ نہیں کر رہے, آپ کی انکم, آپ کا سورس اور آپ کے ایسٹس اگر ان میں مطابقت نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا نہیں ہے بلکہ اس کی داڑھی ہے ہی تنکوں کی. ٹھیک ہے. اچھا, میں چٹان صاحب آپ سے پہلے بھی یہ سوال ہوا, ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر دو مختلف رائے کیوں پائی جاتی ہیں وزیر اعظم صاحب کے استعفے کے حوالے سے. آپ کے کچھ رہنما کہتے ہیں کہ استعفیٰ جو ہے پارٹی کے لیول پر وہ ڈیمانڈ موجود ہے, لیکن کنسنسس کی وجہ سے ہم نے ڈراپ کر دیا اس شرط کو, تاکہ ہم چاہتے تھے تمام اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور ٹی او آرز کے حوالے سے بات چیت جو ہے آگے نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم متحد اور مشترکہ طور پہ چلیں گے تو ہم ایک کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اور ہم اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. اور آپ جب چاہتے ہیں کہ ہم مل کے چلیں تو آپ پھر اپنے جو آپ کا ایجنڈا ہے ٹوٹلی اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. چونکہ ہماری ذمہ داری بہت ہے, کیونکہ ہم اپوزیشن ہے, اپوزیشن لیڈر ہمارا ہے اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سب کو ملا کے چلے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ملا کے چلے. ہمارا جو متفقہ جو سب سے اہم چیز تھا وہ تھا ٹی او آرز, وہ ہم نے متفقہ طور پہ بنایا. ہمارا جو اتحاد کا ایجنڈا تھا اس میں وزیر اعظم سے استعفیٰ شامل نہیں تھا. اور اس بار یعنی خوش قسمت یہ ہے کہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب اپنا ایک ان کا جماعت علیحدہ, مسجد علیحدہ بناتے ہیں. اس بار وہ بھی تمام اپوزیشن کے ساتھ ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپوزیشن کو کہ جس طرح کی حکومت پیش کر رہی تھی کہ سازش ہو رہا ہے, حکومت کی گرانی کی سازش ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کوئی سازش نہیں ہو رہا ہے. آپ بھی آج کل اپوزیشن کسی سے لڑنا نہیں چاہتے. اپوزیشن چاہتے ہیں کہ سارے مسئلے کو آپ پارلیمان کے اندر لا کے یہاں پہ حل کریں. اب یہ حکومت کا چوائس ہے کہ اس کو پارلیمان کے اندر حل کرنا چاہتے ہیں یا اس مسئلے کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں. آپ جس چیز کو لڑائی کا نام دے رہے ہیں وہ لیجٹمیٹ ٹولز ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ سڑکوں کے اوپر آئیں, اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کنفرنٹریشن ہو, وہ تمام لیجٹمیٹ ٹولز ہیں قانون کے مطابق ایک ڈیموکریسی کے اندر, جنہیں استعمال کر کے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی جا سکتی ہے. دیکھیے جی, آپ حالات کو دیکھیں گے, 4 رکعت نماز فرض ہے. اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں. روزہ فرض ہے, کچھ اوقات میں روزی کو کھولنے کا بھی آپ کو اجازت ملا ہے. ہمارے ملک کے اندرونی اور بیرونی جس طرح کے حالات ہیں, ہمارے امن و امان کی جو صورتحال ہے, اسلامی دنیا کے, ہم ایک اسلامی کنٹری ہے, آپ اسلامی دنیا کے حالات کو دیکھ لیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حالات کو دیکھ لیں. یہ سارے حالات کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک اگر آئین میں جائز ہے, جمہوریت میں ہے, لیکن ہمارے ملک کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں put your own house in order first, اپنے گھر کو پہلے صحیح کریں, بعد میں معاملات دوسرے ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور طریقے سے بجائے سڑکوں پہ آنے پہ ایک قسم کا پریشر ڈالنا ہے. ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم سارے مل کے اور طریقے استعمال کریں. مثال کے طور پہ ہم نے پی ٹی آئی کو, کیونکہ ہم اتحاد ہے تو ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سونپی گئی ہے. پی ٹی آئی کو یہ ذمہ داری ملے کہ آپ جا کے وہ کلاب بار کے ان سے آپ ملاقات کریں. پی ٹی آئی کی ذمہ داری ٹھہری ہے یہ شاہ محمود قریشی وکلا کمیٹی سے, اور جو بار کے یونین ہے اس کے پاس وہ جائے گا, ان کا مرضی ہے. ہمارے پارٹی سے جس بندے کو لینا چاہتے ہیں. آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری جو ذمہ داری تھی بحیثیت اپوزیشن کے, جو اب متحدہ اپوزیشن کا پیغام ہے وہ ہم پرائم منسٹر تک پہنچائے. جو قوم کے خواہشات ہے کہ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے, وہ چیز ہم نے پہنچا دیا. ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کرے. ہم نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر دیا. مجھے تو لگتا ہے تمام اپوزیشن کو شاہ محمود قریشی صاحب نے اکٹھا کیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے, بے شک انہوں نے بھی کیا, ہر ایک نے. یہ ساروں کے خواہش کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. ہم پی ٹی آئی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ زبردستی آ کے اس کو اتحاد میں شامل کرے. پی ٹی آئی ہم کو مجبور نہیں کر سکتے. یہ ہم سب کا خواہش تھا کہ چونکہ ہمارے ملک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سارا سب کچھ اس طریقے سے حل کرے کہ نہ سسٹم کو نقصان پہنچے اور مسئلے کا مسائل کا حل بھی ملک اور ملک کے عوام کے خواہشات کے مطابق. آپ کہہ رہے ہیں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
बिल्कुल हैं? जी, ये क्योंकि कह रहे हैं साबिक आप। हालात ओहो, में जबरदस्त। साबिक हालात में हमने ये किया है कि हमारे गलतियों की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ है, सिस्टम को नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि एक जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमहूरी हुकूमत को इख्तियारात सौंप दी। अब हमारा अब ख्वाहिश अगर है आप कि ये ठीक भी है, आप अपना सौंप टाइम चुके हैं, पूरा आप करें। ये आर्गुमेंट कर सकते इन हैं। हाउस अगर तब्दीली आ जाती है, कोई करप्ट है, ठीक है, करप्शन की मैं वजह से उसको ब्रेक निकाला ले जाता लूं। है, तो वो कोई बात नहीं है, ब्रेक लेकिन system चले। ब्रेक ले ले। तो आपने चट्टान साहब ख्वाहिशात का जिक्र किया कि सब इकट्ठा होना चाहते थे, उसके बगैर नहीं हो सकता। हुकूमत ने आपकी ख्वाहिशात को जो है वो मद्देनजर नहीं रखा और TORs जो है, ज़ाब्ता कार जो है उसको मुस्तरद कर दिया, बल्कि ठुकरा दिया। नहीं कर दिया जी। जी, अभी बिल्कुल। जो मैं निकल रहा था, इनका बयान आ रहा था कि हम TOR को पढ़ते हैं, इसके बाद इस पे वो मुशावरत छाप दिया करते ना हैं, फिर उन्होंने, अपोजिशन के उन्होंने साथ बैठ मुआवजा जाते हैं। भी जारी कर दिया। ब्रेक ले लें जी। जवाब दिया और कहा कि तमाम तर अहम नुकात जो अपोजिशन ने पेश किए हैं वो जजेस साहबान के सामने रखे ही नहीं जा सकते, बल्कि अपने जवाब के अंदर ये भी शामिल किया है, जो एक मुआवजा जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे सवालात जो हैं वज़ीर आज़म साहब और उनके ख़ानदान को फंसाने के लिए दिए गए हैं। तो जाफ़र साहब, ये कैसे सवालात हैं जो फंसाने के लिए दिए हैं? सवालात के ऊपर वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान जो है वो फंस जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, खासा भरपूर आपने टाइम दिया, और मैं मुझसे सीनियर हैं दोनों अहबाब ही। सरवर खान साहब बहुत सीनियर हैं, कभी जब हमारी उम्र पोस्टर लगाने की थी तब भी इनके पोस्टर्स हमारे हल्के में भी पहुँचते थे और देखते थे और उस वक्त सुन रहे हैं। पूरी गुफ्तगू में सिवाय जो हैं जुमले और वो अल्फाज बदनीति और बदयानती, अगर दामन साफ़ हो अंदर से भी काले बाहर से भी काले, ये ऐसे अल्फाज हैं जो अच्छी गुफ्तगू या अच्छे तकरीर या शायद पार्टी के अंदर या मीडिया पे रेटिंग पे तो काम दें, ना ये पाकिस्तानी अवाम के काम के हैं और ना ही उस TORs के लिए ये कोई खातिर ख्वाह काम कर सकेंगे। जहाँ तक आपने बात की, TORs इकट्ठे हुए, ख्वाहिश थी PTI की और वहीं से शुरू हुए, कोशिश भी की होगी, क्योंकि सिवाय वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के और उन्हें मंजर से हटाने के और कोई बात उन्हें नज़र आती नहीं। अगर अमली तौर पे काम करना हो तो जिस तरह मैं MNA हूँ एक हल्के से, मेरे पास वो हल्का है कि मैं वहाँ के स्कूल अच्छे करूँ, हॉस्पिटल अच्छे करूँ, सड़कें अच्छी बनाऊँ। जाफर साहब, मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर दूंगा। करें, ये एटीट्यूड होना चाहिए मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब का। वो करें, आए, बिस्मिल्लाह करें। नहीं कर, आप, ये तो आपको है ना, किसी चीज का डर नहीं था, आपने इमीडिएटली मैं अगर आप बुरा ना मनाएं, रिस्पॉन्ड किया, आपने कहा कि करें, बिल्कुल करें। आप वज़ीर आज़म साहब ये कहें ना कि आए करें। गुजारिश मेरी है, जितने तहम्मुल से आपने दोनों अहबाब को सुना, अगर मुझे भी मौका दें, मैं भी उसी तरह तसलसल से अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं, तो शायद इस पे कोई मज़ायका ना हो। लेकिन अगर आप मेरी हर आधे फिक्रे को काट के और आज साहब मुझे लुकमा देना चाहेंगे, मैं यकीनन वो बात नहीं करूंगा जो आप मुझसे कहलवाना चाहेंगे। मैं अपनी एक राय रखता हूं, मैं उसके मुताबिक मैंने लोगों के लिए प्रोग्राम करना ना, लोगों के लिए है ना, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। तो मैं उसी पे बात कर रहा हूं ना भाई, मैं लोग देख रहे होते हैं, तो मुझे करने देना बात, मुझे बताने दे। नंबर वन, वजीर आजम के पास अगर या मियां नवाज शरीफ के पास नाजायज असासे हैं, जब वो इंतखाबात में आए थे किसी दुनिया की ताकत ने नहीं रोका PTI को अदालत में जाने, उनके नॉमिनेशन पेपर चैलेंज करने और ये साबित करने के जी आपके खिलाफ ये केस है और ये आपके असासे आपने छुपाए हुए, हम ये सामने लाना चाहते हैं। और आज भी अगर वजीर आजम कोई कमीशन ना बनाए, वो तो बनने जा रहा है और वो कहा गया है और वो बनेगा और उसी तरह बनेगा जिसके ऊपर तमाम लोग मुत्फिक होंगे। आज ये भी बात आई सामने कि दोनों तरफ मुशावरत हो और मुशावरत के बाद दोबारा चीज़ों को सामने ले, और ये कोई हर्ज वाली बात नहीं है। जब इलेक्शन के लिए बनना था ये कमीशन धांधली वाले सिलसिले पे, तब भी बारहा ऐसा हुआ, दोनों अतराफ से लोग बैठते रहे और बिल आखिर एक बात पे मुत्फिक हो गए। और ये जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई ऐसी चंबे वाली बात नहीं। हुकूमत को आज एक चीज़ पे एतराज़ था, अपोजिशन को दूसरी पे एतराज़ था, कल फिर वो अपने पेपर्स एक्सचेंज करेंगे। इतना ये जो हुस्न है जमहूरियत का, अगर हम सिंध में चले जाएं तो वो हमें बच्चों की अमवात की सूरत में पहले नजर इस पे बात मुझे दो लफ्ज कह लेने दें, मुझे इस पे दो लफ्ज कह लेने दें भाई। जो डिले है उसकी कमीशन बनाना, पनामा पेपर्स और कमीशन बनाना, उसके ऊपर बात हो रही है, पहले उसके ऊपर बात कर लें। वो कमीशन बनेगा और वजीर आजम ने यह भी कहा कि मैं, यही तमाम नुक्ता था मैं और तमाम मेरी फैमिली के मेंबरान पेश होंगे और कोई भी जो उसके ऊपर बात करना चाहे करे, कोई इल्जाम लाना चाहे लाए। और ये पाकिस्तान की तमाम अदालतों में ये है कि इस्तगासा ने साबित करना होता है
اور ملزم نے اپنی صفائی دینی ہوتی ہے. یہ حسین نواز صاحب نے بھی انٹرویو کے دوران کہا کہ مجھے جس فورم پہ بلانا چاہیں بلائیں, میں وہاں پہ جا کے پروف دوں گا. ڈیفینیٹلی. تو جب پروف دینے کی بات آ رہی ہے تو پھر پروف دے دیں وزیر اعظم دیں گے صاحب. نا, جب کمیشن بن جائے گا تو ساری چیزیں سامنے لائیں گے, کس نے کہہ نہیں لائیں گے. اور اگر آج بھی آپ ہائی کورٹ کے اندر کو وارنٹو ریٹ کر سکتے ہیں, اگر بہت جلدی ہے کسی کو, وہ آج ریٹ فائل کر دیں وزیر اعظم کے خلاف, وہاں ان کو سارا پیش کرنا پڑے گا. بہت سارے ادارے آج اس کے علاوہ بھی کمیشن کے موجود ہیں, اگر جلدی کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہاں جایا جا سکتا ہے. یہ آپ کو ریٹ آف کو وارنٹو کے بارے میں کس نے بتا دیا؟ پتہ ہے مجھے, پہلے سے پتہ ہے. نہیں, یہ کیسے سجیشن کیسے سامنے آئی ہے؟ سجیشن نہیں, میں نے یہاں بیٹھے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے, کسی کی سجیشن نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے ممبران قومی اسمبلی ہوئے ہیں کو وارنٹو ریٹس پہ کہ انہوں نے اگر وہاں پہ احساسے غلط ڈکلیئر کیے, کوئی ایسی چیز ہوئی وہ کو وارنٹو ریٹ میں آئے, تو اتنے ماہر وکلاء اعتزاز احسن صاحب سمیت. اور ایک مجھے اعتراض اور ہے اس پہ, سرور خان صاحب سینئر ہیں, میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ 200 سے زائد جو لوگ ہیں اس میں سے چند ایک کے نام تو لے دیں. چلیں جو بھلے نام ہیں جن کو نہیں, مطلب وہ جو اتنے شناسہ نہیں ہیں ان کو رہنے دیں, لیکن بڑے اکابرین کے نام ہیں اس میں, ان کے نام بھی لے دیں, وہ بھی سامنے آ جائیں تاکہ موضوع بحث ذرا کھل جائے. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میڈیا پہ میں نے 4 جگہ یہ کہا, آج تک وہ 222 یا 221 لوگوں کی فہرست کہیں کسی نے پیش نہیں کی, وہ عمر یا عامر چیمہ صاحب ان سمیت. تو وہ لسٹ اگر پیش ہو جائے تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ اثاثے چھپائے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ غلط کام کیے. اور ہاں, ایک چیز مجھے یقین ہے, جس طرح الیکشن دھاندلی کیس کے لیے کمیشن بنا تھا, حکومت کمیشن بنائے گی, اپوزیشن کی تجاویز بھی شامل ہوں گی, اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف اپنی تمام چیزیں وہاں پیش بھی کریں گے, ان کی فیملی بھی پیش کرے گی, اور انشاءاللہ تعالی سرخ رو بھی ہوں. آپ کی ویسے ڈیبیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے. جو آپ کا رسپانس آیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مورد الزام ٹھہرائیں لیکن ثابت کریں, شواہد آپ دیں. ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم اس کے اندر شواہد دیں؟ ہمارا ایک کرائم کا اور نیب کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے آمدنی سے آپ کے اساسی زیادہ ہے, یعنی میرے جو آمدن ہے اور میرے 2 کوٹیاں ادھر ہے, 2 لاہور میں ہے, وہ چٹان صاحب وہ لیگل پروسیس ہوگا تو پھر ڈیٹرمن ہوگا. میں نے اس کو ثابت کرنا ہوگا, میں نے کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے, لیکن وہ نیب اس کا کوگنائزنس لے, انکوائری کرے. جہاں تک پاناما کا تعلق ہے, پاناما کیس آنے سے پہلے جب حسن نواز صاحب کو پتہ چلا کہ یہ کیس آ رہا ہے, انہوں نے یہ سارا سب کچھ خود تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارا ہے. جب آپ کا ہے تو آپ قوم کو اب بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آ گیا, جو پیسہ آپ نے لگایا ہے اس پہ ٹیکس آپ نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے, یہ کہاں سے کمایا ہے. آپ ان کا یہ فرض ہے, آپ ان کا یہ کیا کرنا چاہتے, یہ کیا کرنا چاہتے. اور حسن نواز, یہ لوگ صاحب اس پوائنٹ پہ میری ایک چھوٹی سبمیشن سن لیں. جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کا نظام اتنا کمزور ہے یا وہاں پہ اتنی کرپشن ہے کہ حسن اور حسین وہاں پہ کوئی کاروبار انلیگل کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی شہری کسی دوسرے ملک کا جا کے برطانیہ کے ہم نے آپ کے کاروبار کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. دیکھیں آف شور ہم یہ کہہ رہے ہیں, آف شور کمپنی, یہ زبردست انہوں نے نقطہ اٹھایا. انہوں نے قوم کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ گیا, کس راستے سے گیا, اس پہ ٹیکس دیا گیا ہے کہ ٹیکس نہیں دیا ہے. آپ نے 94 سے لے کر 97 تک اپنا انکم ٹیکس 0 شو کیا ہے. 94 میں آپ کے حسن نواز صاحب کا عمر 13 سال کا بھی نہیں تھا. وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈائریکٹرز کی پوزیشن کے اوپر ہونے کے ناطے وہ ٹیکس ظاہر کیا ہے. ٹاک شوز میں تو نہیں ہوگا نا, جب کمیشن بنے گا یا کوئی عدالت طلب کرے گی جس کے دائرہ کار میں وہ آتا ہے, تو یقیناً وہ آ کے سارا اس کے سامنے. جعفر صاحب ویسے یہ آپ برطانیہ والی بات کر رہے تھے, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, وہاں پہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آف شور کمپنیز جو ہے اس کی افادیت ہی یہ ہے کہ آپ جو پیسہ لے کر آئیں گے آف شور کمپنی میں, برطانیہ میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے بزنس آف شور کمپنیوں نے یو کے میں کیا, پراپرٹی وہاں پہ خریدی گئی ہیں نا جی, پراپرٹی تو پاناما میں نہیں خریدی آپ نے. 3 چیزیں بڑی سادہ سی ہیں. پاکستان کے اندر جتنا آپ کا کام کاروبار ہے وہ لیگل ہے, لیجیٹیمائز ہے,
آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں, آپ اپنے گوشوارے چٹان صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے گوشوارے بھرتے ہیں, یہی تو ایشو ہے. آپ بھرتے ہیں. وزیر اعظم صاحب یہ سارا سال اٹھا کے پارلیمان میں آ جاتا, پارلیمان میں پیش کر دیتا اپنے احساسوں کو, اپنے احساسوں کو پیش کر دیتا. یہ میرے احساس ہے, یہ میں نے کمائی ہے, یہ میرے کاروبار ہے, یہ پیسے میں نے فلانا بینک سے میں گزارش کروں سعودی بھیج دیے تھے, وہاں سے میں نے کاروبار شروع کیا. مجھ سے سینئر سرور خان صاحب بیٹھے ہیں, انہیں خاموشی رکھا ہوا کیا پارلیمان ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ یہ بالکل ہے. برطانیہ کا آپ مثال دے رہے, برطانیہ وزیر اعظم نے پارلیمان میں پیش کر میری بات تو سن لیں بھائی, کہ آپ وہاں پیش کر کے اسے ڈسکس کر سکتے ہیں, کون اس کے حق میں کون اس کے مخالفت میں. ہر کام کے لیے ایک پراپر فورم ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ پارلیمان اس کے لیے لیجسلیشن کر لے, یہ ضرور ہے کہ حکومت اس کے لیے کمیشن بنا لے, یہ بات درست ہے. پارلیمان وہ کہہ رہے ہیں جعفر صاحب کہ وہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے, کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں. افسوس اس بات کا ہے جی کہ ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات ہوتی ہے, جمہوریت کی بات ہوتی ہے, نہ رویے جمہوری ہیں اور نہ ہی کبھی پارلیمان کو بالادست ادارہ سمجھا گیا ہے. پارلیمان کو تو صرف ایک بیساکھیوں کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. کتنے دکھ کی بات ہے کہ 7 ماہ بعد وزیر اعظم صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں, اور وہ اس ایشو کے ساتھ. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ کتنے نیشنل امپورٹنس کے ایشو آئے اور وزیر اعظم صاحب نے آ کے پارلیمان کو اعتماد میں لیا ہو, کو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہو. اب یہ ایشو آیا, امیجیٹلی وزیر اعظم صاحب کو نیشنل اسمبلی میں آنا چاہیے تھا, سینٹ میں آنا چاہیے تھا, آ کے اپنی صفائی دینی چاہیے تھی, اپنے خاندان کی صفائی دینی چاہیے تھی, جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا اپنے سٹیٹس, اپنے جتنے بھی ان کے آف شور کمپنیز ہیں یا جو بھی ان کے اکاؤنٹس ہیں, جو بھی ان کا بزنس ہے, تو انہوں نے تو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی. اب ویسے مجھے جعفر صاحب کی بات جو ہے اب وہ سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. اگر وزیر اعظم صاحب 40 کروڑ کی یا 46 کروڑ کی گھڑی پہن کے ایوان کے اندر آئیں اور آپ کہیں کہ یہ گھڑی جو ہے کیوں پہنی ہوئی ہے وزیر اعظم نے, اور اس کو شور ہوگا, پبلک پراپرٹی ہے وزیر اعظم صاحب, ہم حق رکھتے ہیں کہ آپ نے یہ گھڑی کہاں سے بنائی. تو معاملہ نہیں بنے گا. یہ بات صرف اتنی نہیں ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے, میں آپ کی بات کے جواب میں ان کے نہیں, آپ نے کیونکہ بات کی نا, جب وزیر اعظم کے متعلق بات کریں گے تو میں نمائندہ ہوں, بات میں نے کرنی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں کوئی ایک آدھ میچ میں کمنٹری کی یا نیشنل انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, آج تک وہ سرمایہ ختم ہونے کو نہیں, جہاز سفر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے ساری دنیا. جواب شکوہ ہے, یہ حکومت ہے, یہ حکومت ہے, یہ روز روز نئے نئے ڈرامے کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں خورشید شاہ نے کرپشن کیا, کبھی کہتے ہیں علیم خان نے کرپشن کیا. ارے بھائی ہم نے کیا تو پکڑے نا. ویسے یہ بات پاس ادارے ہیں, ہمیں بتائیں خورشید شاہ صاحب کی سکسس سٹوری کے پیچھے دیکھیں کئی لوگ ہیں جو مستفید ہونا چاہتے ہیں خورشید شاہ صاحب کی سٹوری کے حوالے سے بھی, کہ اتنا سکسس لیول جو ہے کیسے اچیو کیا. شہباز شریف صاحب نے کہا بلاول بیٹا آپ کے والد کے دور میں میگا کرپشن ہوئے, اگر کھل گئی تو کو لینا. 85 میں میاں صاحب پاور میں آئے تو اس وقت ایک اتفاق فونڈری یا اتفاق سٹیل تھی, تو 93 تک ایک یونٹ سے 30 یونٹس کی ایڈیشن کیسے ہوئی, اور ریکارڈ میں ہے کہ ان 30 یونٹس کے لیے 19 ایسے ہمارے قومی مالیاتی ادارے ہیں جن سے 4600 کچھ ملین قرضہ جات لیے گئے حکومتی انفلوئنس پہ. آج ان کے اثاثہ جات 3000 گنا اگر کمپیریزن کریں 85 سے 3000 گنا بڑھ چکے ہیں. اور یہ آ کے وزیر اعظم صاحب کو پارلیمنٹ میں آ کے یہ قوم کو جواب دینا چاہیے اور انصاف دینا چاہیے. اتنی تیزی سے اتنا ریپڈ رہی. میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. مجھے بریک اجازت دیں تو اجازت دیں, بریک کا وقت آپ بالکل بولیے گا. قرضہ لیا وہ سارا واپس ہوا, وہ ایسا نہیں ہوا کہ قرضہ معاف کرنے والوں کو نام آنے پہ ہمارا دل دھڑکنے لگے, ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, بریک لے لیں جی, بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین صاحب شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, اخونزادہ چٹان صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کرپشن انہوں نے کی, تو خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑی سکسس سٹوری ہے, انہوں
سٹارٹ کیا اور کہاں پر پہنچ گئے. تو یہ تمام جو سٹوریاں ہم نے پالیٹکس کے اندر جو سکسس سٹوریز سنتے ہیں, ترقی کے مراحل جو ہیں وہ پھلانگ کے طے کیے جاتے ہیں اور ٹاپ کے اوپر پہنچا جائے. آپ کے خیال میں یہ مناسب نہیں کہ پھر ساروں کا احاطہ کر لیں آپ کہ کون کون ہے کون کون نہیں ہے؟ وہ مناسب تجویز ہے میرا خیال ہے نون والوں کی. اب بھی جو ایشو آیا ہے وہ تو پاناما لیکس ہے, ٹھیک ہے, اور نام اس میں آیا ہے وزیر اعظم صاحب کے خاندان کا, ان کے بیٹوں کا, ان کی بیٹی کا, ان کی بھابھی کا, ان کے بھائیوں کا, اور پھر 200 پاکستانیوں کا. جو بات ہوئی ہے 200 پاکستانیوں میں ترین صاحب کا بھی جہانگیر ترین صاحب کا ان کا نام شامل نہیں ہے, لیکن انہوں نے خود سے ایڈمٹ کر لیا, ہو سکتا ہے 9 کو آ جائے. ان 200 ناموں میں جو بھی ہے, چاہے وہ پولیٹیشین ہے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, جو بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے, اس غریب قوم کا خون چوسا ہے, کمیشن بننا چاہیے, انڈیپینڈنٹ کمیشن بننا چاہیے, اور فورن آڈیٹرز ہونے چاہیے, فرانزک ہونا چاہیے. اور جو ٹی آرز اپوزیشن نے دیے, اگر یہ چاہتے ہیں اور اگر ان کا دامن صاف ہے, اگر حکمران یہ چاہتے ہیں, تو پھر انہیں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. اور یہ احتساب 47 نہیں, چلیں ہم وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بات نہیں کرتے. آج چاہے لیڈر آف اپوزیشن ہو یا لیڈر آف دا ہاؤس ہو یا باقی اپوزیشن پارٹیز ہوں یا ہم تمام پارلیمنٹیرینز ہوں, موسٹلی 85 سے آنورڈ ہم لوگ اس پالیٹکس میں, 85 سے آنورڈ احتساب ہر کسی کو ہونا چاہیے. ہم تحریک انصاف والے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں, جس سے مرضی ہے کراؤ. نیب آپ کے پاس ہے, FIA آپ کے پاس ہے, اینٹی کرپشن آپ کے پاس ہے, تمام ادارے آپ کے پاس ہیں, تمام ایجنسیاں آپ کے پاس ہیں. ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں احتساب کے لیے 85 سے آج تک, کہ 85 سے پہلے ہمارا کیا تھا اور آج ہمارا کیا ہے. اور یہی کچھ میاں نواز شریف اور تمام مسلم لیگ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سیاستدان اور تمام پارلیمنٹیرینز کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. اور وجہ بڑا ایک مقدس پیشہ ہے سیاست, یہ حقوق العباد کا نام ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سیاست عبادت ہے, لیکن اس وقت انہوں نے بدنمات داغ بنا دیا ہے. لوگ نفرت کی نگاہ سے آج کے سیاستدانوں نے, آج کے حکمرانوں نے, میں کہتا ہوں آج کے سیاستدانوں نے اور آج کے حکمرانوں نے, تمام سیاستدان, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو ہم تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ کہہ دینا کہ ہم بھی اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. یہ 3000% جو آپ کی جائیدادوں میں, آپ کے ایسٹس میں, آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوا ہے, وہ کہاں سے ہوا ہے؟ اور پھر جی ایک بڑی بات, میں پاکستان میں ہوں اور میرا کوئی کاروبار نہیں ہے, میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا. میرے بچے, ان کی UK کی نیشنلٹی ہے, میرے بچے ان کی امریکن نیشنلٹی ہے, اور وہ وہاں کماتے ہیں. وہ کہاں سے کماتے ہیں؟ انہوں نے وہ بزنس کہاں سے اسٹیبلش کیا ہے کہ $19 لاکھ بیٹا بیچتا ہے باپ کو خرچے کے لیے, اور باپ بیٹا ڈکلیئر ہی نہیں کرتا کہ میرے بیٹے ہیں اور یہ ان کے ایسٹس ہیں, یہ ان کی جائیدادیں ہیں, یہ ان کا کاروبار ہے. یہ لازم ہے کہ جو کچھ نہ صرف رولرز, پارلیمنٹیرینز جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, اگر ان کی اولادیں باہر ہیں, انہیں ان کے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے اور اسے بھی جسٹیفائی کرنا چاہیے, انہیں بھی احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے. بڑی سادہ سی بات ہے. بہت سارے قوانین, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہی نے قوانین بنائے, آپ ہی ان اسمبلیوں میں بیٹھتے رہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون یہ تقاضا نہیں کرتا کہ باپ بیٹے کے ایسٹس بھی ساتھ جمع کرائے. میں بھی بیرون ملک رہا ہوں, مزدوری کرتا رہا ہوں, اپنے والد محترم کو, اپنی فیملی کو لوٹ کے تو بیٹوں کے نام کرواتے رہو, کوئی پوچھے گا نہیں. ادھر سے لوٹو اور اولادوں کے نام کرواتے رہو, کوئی پوچھے گا نہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ UK نیشنل ہیں یا امریکن نیشنل ہیں. میری اولادیں جہاں بھی, اولادوں کی لوٹ مار کا صاحب بھی مجھے دینا ہے, اولادوں کی لوٹ مار کا صاحب بھی مجھے دینا ہے. کیسے خان صاحب قانون بنائے نا, قانون ایک منٹ, یہ قانون نہیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, میجورٹی ہے, 2/3 میجورٹی ہے, بنائے قانون, بنائے. ہم اس قانون کے لیے پیش کرتے ہیں اپنی خدمات, اپنی سر سے آفر کرتے ہیں. اولادیں بھی جواب دہ ہونی چاہیے. جنہوں نے جو ناجائز خون ہے, جنہوں نے ناجائز لوٹا ہے اس ملک کو,
ان کا احتساب بھی لوگ اپنی ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اولادوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے حکمرانی کریں, ہم یہاں سے لوٹیں اور اولادوں کا نام ٹرانسفر کرائیں اور کہیں کہ ہم دیانتدار ہیں, ہم شریف لوگ ہیں, ہم ایسی دیانت کو نہیں مانتے. دیکھیں ابھی بات سیریس ہو جائے گی, آپ بزرگ ہیں, احترام کے دائرے میں رہنا چاہیے تھا. سارے کوئی بزرگ نہیں ہے. اچھا نہیں ہے بزرگ تو سنیں, اصولی بات کر رہا ہوں. جن لوگوں نے سیاست پیپلز پارٹی سے شروع کی, کاف لیگ کے وزیر رہے, آج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ وہ آئے ہیں درس دینے کے لیے, وہ اخلاقیات سمجھانے کے لیے آئے ہیں, وہ آج تقاضا کر رہے ہیں. یہ کل کیا تھے, یہ کل کیا تھے, ایک فوجی میجر کی مار تھے, فوجیوں کی بیساکھیوں پہ سوار ہو کے سامنے آئے, چھوڑے وہ باتیں نہ آپ کریں. صف میں آپ کھڑے ہیں. ماضی میں اگر ہم جاتے جائیں گے تو بات کریں گے تو اس کا جواب آئے گا. حسین نواز نے اگر اپنے والد کو پیسے بھیجے تو اکاؤنٹ میں بھیجے, میاں نواز شریف کا اکاؤنٹ بھی وہ شو کرتا ہے, اور برطانیہ سے بھیجے, برطانیہ میں وہ ٹیکس نواز شریف کے اس بیٹے کے پاس پیسے آئے کہاں سے, یہ تو ہم پوچھتے ہیں. تو وہ بیٹا بتائے گا نا جی, نہیں یہ تو ہم پوچھتے ہیں, بیٹا بھی بتائے اور باپ بھی بتائے. انہیں بتانا چاہیے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کی اولادوں کے پاس پاکستان آپ پہلے یہ بتا لیں تھوڑی سی آبی گنگا ہے کہ آپ پہلے یہ بتا لیں کہ پی ٹی آئی کو جو فورن سے پیسے آئے, جس کیس میں آپ الیکشن کمیشن میں تاریخیں لے رہے ہیں, کہ وہ کون آپ احتساب کریں نا, آپ ایف آئی اے کے پاس بھیجیں, نیب کے پاس بھیجیں, اینٹی کرپشن کے پاس بھیجیں, عدالتوں کے پاس بھیجیں, ہمیں لٹکا دیں, ہمیں پھانسی کے پھندے ہمارے گلوں میں ڈال دیں. آپ وہاں حاضر نہیں ہو رہے. ایک سیکنڈ, وہ جو بات کر دی ہے نا انہوں نے, مجھے سرور صاحب آپ بالکل بولیے گا, انہوں نے جو سرور صاحب کے حوالے سے بات کر دی فورن فنڈنگ کے حوالے سے, اگر سیم پرنسپل آپ کہتے ہیں کہ پی ایم فالو کریں تو آپ وہ پرنسپل کیوں نہیں فالو کرتے؟ آپ جائیں اپنے سٹیٹمنٹس جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے رکھیں, ان کو بتائیں جی یہ چینل سے یہ پیسہ آیا ہے, اگر کسی کمپنی نے فنڈ کیا تو آپ مانیں کہ وائلیشن کی ہے, آپ اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نہ ڈیل کریں. میں ٹیکنیکل چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہتا, لیگل چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہتا. میں اوورآل میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, ہمیں لٹکا دیں یار, ہمیں لٹکا دیں. ایف آئی اے آپ کے پاس ہے, نیب آپ کے پاس ہے, اینٹی کرپشن آپ کے پاس ہے, محبوب صاحب کے ساتھ ہے, کورس آپ کے پاس ہے, اپنی چھپانے والے, اپنی فورن فنڈنگ بچانے والے دوسروں سے کس بات پر تقاضا کرتے ہیں؟ یہ عجیب سی بات میں سن رہا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا. بھائی اگر میں چوری کروں اور میں اپنے آپ کو پیش نہیں کروں تو ریاست میرا احتساب نہیں کرے گا. کرنا چاہیے. اور ایک بات بہت معذرت کے ساتھ, یہ ہمارے آج کل ہم اتحادی بھی ہے, لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے تو کے پی کے میں آپ لوگوں کے ایک منسٹر کے خلاف ایم ڈی نے ایک اشتہار چھاپا. آپ لوگوں نے کیا اس منسٹر کو منع کر دیا کام سے؟ کیا آپ لوگوں نے اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا؟ آپ لوگوں نے تو قومی وطن پارٹی جو آپ لوگوں نے کرپشن میں نکالی تھی, اس پارٹی کو یہ اختیار دیا کہ آپ اس ہمارے منسٹر کا تحقیقات کریں کہ انہوں نے کرپشن کیا کہ نہیں ہے. اب جو لوگوں نے اس کے خلاف بیانات دیے تو ان ساروں کو منسٹری سے فارغ کر دیا. تو خود احتساب پیش کرنے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ لوگ کے پی کے میں آپ نے آپ کو پیش کرے. یہاں پہ میں نے کرپشن کیا ہے, آپ نے کرپشن کیا ہے, میں اپنے آپ کو پیش کروں یا نہیں کروں, یہ حکومت کا فرض ہے کہ یہ ہم کو پکڑے, یہ ہم کو پکڑے. ہم نے ابھی پکڑا, اس سے پہلے وہ یا نہیں ہو, یہ ہمیں پکڑے. اس سے پہلے چٹان صاحب یہ کبھی ایک کا دکھاتے ہیں کہ جی یہ اپنی دور حکومت کا بھی تھوڑا سا قصہ بتائے نا, کبھی ہمارا آپ میاں صاحبان کے کیسز کیوں دبا کے بیٹھے رہے؟ آپ پر سپریم کورٹ نے کہا اصغر خان کیس کے اندر ان لوگوں کے خلاف آپ انویسٹیگیٹ کریں, آپ لوگ میاں صاحبان کا مقصد کیا ہے؟ خود یہ سارے بات بنتے ہیں. انہوں نے خود کمیشن کا کہہ دیا کہ ہم کمیشن بنائیں گے, خود انہوں نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے مجھ سے شروع کرے. اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ جو نام لیتے ہیں, 15 لاکھ لوگوں کو قرض معاف ہوئی ہیں. اب نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ میرا نام کو اٹھا کے اس 15 لاکھ ناموں میں ڈال دے. اس کا 1000 سال میں بھی رزلٹ نہیں آئے گا. اصولی بات یہ ہے کہ پاناما سے یہ طوفان اٹھائے, پہلے وزیر اعظم کا ہو اور 1 سال کے اندر چاہے ہمارا لیڈر ہے, سکا لیڈر ہے, ان کا لیڈر ہے, کاروباری ہے, بیوروکریٹس ہے, جج ہے, جرنیل ہے, سب کا کریں. یہ حکومت ہے. جی مجھے ایک منٹ. جی پلیز. پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کمیشن میں جو فورن فنڈنگ ہے, پی ٹی آئی
اس کے اوپر ڈیٹس پہ ڈیٹ لیے جا رہی ہے. وہاں یار پہ یہ کوئی اس بات کا آپ ہائی جواب کورٹ نہیں لے جائیں, آپ یہ اس بات کا جواب نہیں ہے. آپ کو منع کر, انکوائری سے کوئی منع نہیں یہ کرتا. جواب دیتے ہیں خان صاحب, میرے بزرگ ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا, انکوائری سے منع نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا, میں چیلنج کریں, سپریم کورٹ مجھے میں اچھا نہیں چیلنج لگتا, کریں, ایف آئی اے سے انکوائری کروا لیں, ہمیں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. ویسے وہ سرور صاحب میں صرف معاملہ یہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے, میں وہ اس کے ان اندر احباب سے اسٹیٹ یا سوری گورنمنٹ ایسے فگر نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ میری انڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان امپارشل ادارہ نہیں ہے. ابھی جو بات جہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا ہے کہ جو ویب پہ موجود تھے ہمارے ایسٹ ڈکلریشن موجود ہے, حکومت کی انٹرونشن پہ اسے ہٹا دیا گیا, حکومت کی انٹرونشن پہ ہٹا دیا گیا. الیکشن کمیشن کہاں سے غیر جانبدار ادارہ رہ گیا جب وہ تمام نے کہا کہ غیر جانبدار ادارہ ہے. یہ کیس نے دو اداروں کا پانڈا پھوڑ دیا. ایک ہمارے ادارے کہاں ہے, نیب کہاں ہے, وہ کیوں ایکشن نہیں لیتے ہیں؟ کیا وہ کرپشن کے لیے نہیں؟ الیکشن کمیشن نے جو اثاثے ہٹا زمان صاحب کی نہیں سمجھ آتی, وہ رپورٹس لے لے کے وہ کبھی سپیکر صاحب کے پاس پہنچے ہوتے ہیں, کبھی وہ کسی بندے کے پاس پہنچے ہوتے ہیں. ان کا تعلق کیا ہے یہ اینول رپورٹس پیش کرنا سپیکر کو اور چیف جسٹس کو؟ وہ تو اپنی آزادی نہیں ثابت کرتے. اس کو جو دھمکی دیا گیا تھا, جس کے پاس آزادی نہیں ہے, جو محکوم ہے, وہ چھوڑ کے کام کرنا. اور جو معذرت خواہ بیان آیا تھا اس کا, وہ آپ نے سنا نہیں؟ اگر ان سے غیر جانبداری سے کام نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر عادت نہیں ہے ان کو فریڈم کی, انڈیپینڈنس کی, چھوڑنے کا بھی ادھر لوگوں کو عادت نہیں ہے. کرنے کا موقع ساتھ ملے ہمیں بھی اس کے لیے, تو ہم چاہیں گے کرنا کہ وزیر اعظم کے لیے کہ جی ایک اس کا احتساب کیا جائے, باقی سب بالا تر. اگر احتساب کمیشن کے پی کے کی بات آئے تو کیا حشر ہوا, کس نے کیا, کون تھے کرنے والے. اگر الیکشن کمیشن نے بلایا ہے, آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے, آپ کا چینل ٹھیک ہے, آپ کے پیسے ٹھیک ہیں, جعفر صاحب آپ کی بات آپ کے اندر کتنی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, وہاں پہ آپ کے وزیر اعظم استعفیٰ چودھری جعفر اقبال صاحب, غلام سرور خان صاحب, اخندزادہ چٹان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, احتساب کا معاملہ جب ہم اپنے آپ پر رکھیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ کس بھاؤ بکتی ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.